अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमीर अब्बास। आज पाकिस्तानी सियासत ने एक नई करवट ली है और इलेक्शन में नशिस्तों के एतबार से सबसे बड़ी जमात तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने विफाक और पंजाब में MWM जबकि खैबर पख्तूनख्वा में जमात इस्लामी के साथ हुकूमत बनाने का फैसला किया है। MWM ने इमरान खान और तहरीक इंसाफ के लिए बदतरीन दिनों में आवाज़ बुलंद की। मजलिस वादतुल मुस्लिमीन के सरबराह अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने अडयाला जेल में इमरान खान से मुलाकात भी की थी। जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा था कि इमरान खान मजबूत हो रहे हैं और उन्हें परेशान करने वाले खुद परेशानी में मुब्तला हैं। हम खून के आखिरी कतरे तक इमरान खान के साथ खड़े हैं। इमरान खान जेल में पहले से कहीं ज्यादा तवाना और ताकतवर हो चुके हैं। MWM कौमी असम्बली में पहली मरतबा पहुंची। 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात में जिला कुरम से कौमी असम्बली की नशिस्त NA-37 से MWM के उम्मीदवार इंजीनियर हमीद हुसैन PTI के हिमायत से मुंतखब हुए थे। खैबर पख्तूनख्वा में गुज़श्ता साल होने वाले बल्दियाती इंतखाबात में कुरम की तहसील पाराचनार के मुंतखब मेयर का ताल्लुक भी MWM से ही है। इससे कबल बैरिस्टर गौहर अली खान ने 10 फरवरी को इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया था कि PTI का MWM से इंतखाबी इत्तेहाद है। इसी तरह 11 फरवरी को एक प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए राजा नासिर अब्बास का कहना था कि MWM तहरीक इंसाफ की ही जमात है। अगर तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार शमूलियत करना चाहते हैं तो हम सब कुछ उनके हवाले करने के लिए तैयार हैं। MWM ने 2013 के इंतखाबात में हिस्सा लेकर क्वेटा से हजारा कम्युनिटी के इलाकों पर मुश्तमिल सूबाई असम्बली के हल्के से कामयाबी हासिल की थी। 2018 के इंतखाबात में कराची और दीगर शहरों में PTI और MWM के दरमियान इत्तेहाद भी हुआ था। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मजलिस वादतुल मुस्लिमीन के सरबराह अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब। बहुत बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब आपके वक्त का। सबसे पहले फरमाइएगा कि तकरीबन 12 साल पहले आपकी जमात माज़ वजूद में आई, 12 साल के बाद पहली बार आप कौमी असम्बली में पहुंचे हैं। अगरचे इससे पहले आप बलूचिस्तान असम्बली का हिस्सा बन चुके हैं, पंजाब असम्बली का हिस्सा बन चुके हैं, बल्दियाती इंतखाब में आप जीत चुके हैं, खैबर पख्तूनख्वा में गिलगित बल्तिस्तान असम्बली का आप हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन कौमी असम्बली में आप पहली बार आए। और उससे बढ़कर ये कि आप पाकिस्तान में यकसर तब्दील होती हुई सियासत और नई करवट लेती हुई सियासत में एक अहम सियासी किरदार के तौर पर सामने आए। पहली बार आपको कौमी सियासत पे सामने आने का भी मौका मिल रहा है, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र खुदा के खालिक कायनात ने हमें मौका दिया है कि हम अपने वतन की कौमी असम्बली के फोरम पर भी खिदमत कर सकें, पाकिस्तान के अवाम की खिदमत कर सकें और पाकिस्तान को एक सावरन कंट्री, मुस्तकिल मुल्क, बावकार मुल्क बनाने में, कायद आज़म का पाकिस्तान बनाने में, अल्लामा इकबाल का पाकिस्तान बनाने में रोल प्ले कर सकें। किन टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर राजा साहब इमरान खान साहब के साथ आपका अरेंजमेंट हुआ है? आखिर वो अपनी पूरी की पूरी पार्टी का इंतजाम करने जा रहे हैं आपकी एक नशिस्त के अंदर, ये उनके लिए भी बहुत बड़ा फैसला है। किन टर्म्स एंड कंडीशंस पे बात हुई है? देखिए, मेरी तरफ से, हमारी तरफ से कोई कंडीशन नहीं है और मुश्किल घड़ी में, मुश्किल वक्त में जब उनकी हुकूमत को गिराया गया तो हमने समझा कि ये खिलाफ आइन और खिलाफ कानून हुआ है, बड़ी ज्यादती हुई है। एक पाकिस्तान जो स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है उसे अनस्टेबल किया गया है और नुकसान पहुँचाया गया है। लिहाजा हमने उस वक्त इमरान खान साहब के साथ खड़े हो गए उस बयानिए की बुनियाद पर जिस पर हमने साइन भी किए थे कि हमें किसी की गुलामी कबूल नहीं है। पाकिस्तान की आज़ाद खारजा पॉलिसी होगी, पाकिस्तान के दाखिली अमूर में किसी की मुदाखलत नहीं कबूल की जाएगी, दाखिली खुद मुख्तारी होगी, पाकिस्तान की ज़मीन किसी को अड्डों के तौर पर नहीं मिलेगी। पाकिस्तान पहले जंगों में जाकर बहुत नुकसान कर चुका है। पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में होंगे। 25 करोड़ आवाम का एटमी मुल्क है। हम एक जिम्मेदार मुल्क बनेंगे और पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के फैसले होंगे जो पाकिस्तान के कौमी मफादात के साथ मैच करेंगे, पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के साथ मैच करेंगे। तो हम इन उसूलों पर इकट्ठे हैं। कोई यही खान साहब भी कहते थे, हम भी कहते हैं, तो लिहाजा हम इकट्ठे हैं। प्रिंसिपल बेस्ड स्टैंड है हमारे और पाकिस्तान कायद आज़म का पाकिस्तान बन जाए, अल्लामा इकबाल का पाकिस्तान बन जाए और यहाँ पर सब पाकिस्तानी बरादराना तौर पर भाईचारे के साथ, हमदर्दी के साथ इसका ख्याल रखें, अच्छी शहरी हम बन जाए पाकिस्तान की। तो बाकी कोई हमारी कंडीशन नहीं है उनके साथ, वो हमारे जो उसूल है उन्हीं पर हम इकट्ठे हैं। आपकी मुलाकात भी हुई थी इलेक्शन से पहले राजा साहब, आपकी मुलाकात भी हुई थी इमरान खान साहब से। उस मुलाकात में क्या बातें हुई? उस मुलाकात में बात हुई तो उन्होंने ये सवाल किया था कि आपके साथ जो भी बातचीत हुई है तो उस पर अमल हुआ है। जो आपके इलेक्शन के हवाले से मैंने ये कहा था, खान साहब मुश्किल घड़ी में ये चीज़ें हमारे लिए बहुत छोटी हैं, हम आपके साथ खून के आखिरी कतरे तक खड़े रहेंगे, वफा करेंगे, आखिरी सांस तक रहेंगे, वफा करेंगे।
کیونکہ یہ راستہ وطن کو بحرانوں سے نکالنے کا راستہ ہے. پاکستان کے لیے پاکستان کا فیوچر اسی میں ہے. جہاں 80-90% عوام کھڑے ہیں, ہم ایک قوم بننے جا رہے ہیں اور ایک خوبصورت گلدستہ بننے جا رہے ہیں. نیشنل بلڈنگ کا کام ہو رہا ہے. آپ دیکھیں نہیں اس الیکشن میں پوری قوم کہاں کھڑی ہوئی ہے. یہ قوم بن رہے ہیں تمام کے تمام مشکلات کے باوجود, ناانصافیوں کے باوجود. جو کچھ کیا جا سکتا تھا وہ کیا ہے, کمی نہیں چھوڑی گئی. لیکن الحمدللہ پاکستان کے عوام نے شکست نہیں مانی, ہمت نہیں ہاری, حوصلہ نہیں ہارا, اور وہ اکٹھے نکلے. الحمدللہ ہم ایک قوم بن رہے ہیں. تو یہی راستہ ہے قوم بننے کا, جہاں پر خوبصورت گلدستہ بن جائے گا بلوچوں کا, سندھیوں کا, مہاجروں کا, پشتونوں کا, پنجابی, سرائکی, جتنی بھی اقوام ہیں, گلگتی ہیں, بلتی ہیں, کشمیری ہیں, ہم ایک قوم بن جائیں گے. جتنے بھی مسالے کے ہیں ہم اس میں ڈھل جائیں گے. جیسے پاکستان بناتے وقت ہم سارے اکٹھے تھے, پاکستان بن گئے. اب پاکستان کو بچانے کا وقت ہے. تو انشاءاللہ یہ ہم یہاں اکٹھے ہو جائیں گے. اور یہ صلاحیت عمران خان میں جو پوری قوم کو اکٹھا رکھ سکتا ہے اور انٹرنیشنلی پاکستان کا امیج بھی بہتر کر سکتا ہے. صحیح. سافٹ امیج. یہ فرمائے راجہ صاحب کہ آج تمام میڈیا یہ چلاتا رہا ہے کہ آپ کی پنجاب اور مرکز دونوں میں تحریک انصاف آپ میں ضم ہو رہی ہے, یعنی آزاد امیدوار. میری اطلاع کے مطابق تو پنجاب میں کوئی صوبائی نشست آپ حاصل نہیں کر سکے. اس کی آپ تائید یا تردید کریں گے کہ کیا صورتحال ہے؟ دیکھیے, میں نے دوستوں سے کہا ہوا ہے کہ مجھے ڈیٹیل دیں. ہمارے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ابھی ایک عزیز بھی ایم پی اے بنے ہیں. جی. تو انہوں نے جب فارم جمع کرایا, چونکہ وہ لیٹ ہو گیا تھا بہت زیادہ, تو فارم جب جمع کرایا تھا تو کس پارٹی کا لکھا تھا, چونکہ ہمیں اس چیزوں کی طرف توجہ نہیں تھی. میں تو تھوڑی دیر پہلے تک بھی بے تفاوت سا بیٹھا تھا کہ ہمیں جب ہماری کوئی ان کی کیا اسے کہتے ہیں کہ کنڈیشن نہیں ہے, ان کی اگر ضرورت ہے تو ہم حاضر ہیں, ان کے ساتھ ہیں ہم. تو مجھے تھوڑا سا ٹائم لگے گا چیزیں کمپلیٹلی لینے میں. تو انشاءاللہ 5-10 منٹ لگے گا, میں لے لوں گا ساری چیزیں, اور پھر میں کھل کے بات کروں گا. اور مجھے سوالوں کو پتہ چل رہا ہے کہ کیا کیا سوالات مجھ سے ہونے والے ہیں. اچھا, چلے یہ فرمائے کہ چلے قومی اسمبلی میں تو بظاہر لگ رہا ہے کہ آپ اور تحریک انصاف اپوزیشن میں بیٹھیں گے. یہ ہم اب جو لوگ آپ میں ضم ہو رہے ہیں, ان کو ہم ایم ڈبلیو ایم کے ایم این اے کہا کریں گے یا ہم ان کو پی ٹی آئی کے ایم این اے کہا کریں گے, کیا کہا کریں گے؟ ان کو آپ عمران خان کے میں نے کہے, پی ٹی آئی کے کہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. صحیح. تو خیبر پختونخوا میں تو اب حکومت 2/3 سے زیادہ اکثریت تقریباً حاصل کر چکی ہے پی ٹی آئی. تو وہاں پھر آپ اس حکومت میں آپ کو کوئی ایڈوائزر کا رول ہے یا اسپیشل اسسٹنٹ کا رول ہے, کوئی ملے گا ایم ڈبلیو ایم کو؟ امیر بھائی آپ یقین کر لیں, یہ چیزیں ہمارے ذہن میں نہیں ہے نا. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اگر ایسا جو بھی ہوگا, پارٹیاں اکٹھی ہوتی ہیں, کام کرتے ہیں. میں راجہ صاحب آپ کو سوالوں کے لیے تیار کر رہا ہوں نا, اب یہ سارے سوال آپ سے ہونے آگے. ایک تو یہ ہوگا خیبر پختونخوا کی ہمیں تو خدا گواہ ہے, خان صاحب سے جب ہماری ملاقات ہوئی تھی پنجاب اور خیبر پختونخوا کے الیکشن کے حوالے سے, تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کتنی سیٹس لینا چاہتے ہیں. میں نے کہا خان صاحب میں تو کوئی مال غنیمت تقسیم کرنے نہیں آیا ہوں, مجھے شرم آتی ہے میں کہوں کہ یہ مجھے دے دو, یہ دے دو, وہ دے دو. بہت اچھی مجھے بات, شرم آتی ہے. میں نے اسے کہا بہت اچھی بات. یعنی ایک شخص مشکل میں ہے تو اس وقت اس کے ساتھ یہ کس طرح کا ہمارا ساتھی ہے. لوگ تو چیزیں نوچتے ہیں, مانگتے ہیں اس طرح سے. میں نے کہا یقین کریں مجھے شرم آتی ہے, مشکل گھڑی میں ہم ساتھ کھڑے ہیں, مال غنیمت تقسیم کرنا شروع کر دوں میں آپ کے ساتھ, ایسا نہیں ہے. اب ایک اور میں آپ سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں, آخری سوال ہے. ابھی تک یہ آپ سے شاید کوئی نہ اٹھائے یہ سوال, لیکن یہ سوال آگے چل کے اٹھے گا. وہ سوال یہ ہے کہ آج سے ٹھیک 3 ہفتے کے بعد سینٹ کے انتخابات بھی ہونے جا رہے ہیں. تو چونکہ آپ نے بہت ساتھ نبھا دیا ہے اب تحریک انصاف کے ساتھ, عمران خان کے ساتھ, تو اگر آپ قومی اسمبلی میں انٹری کر چکے ہیں تو پھر سینٹ میں بھی آپ انٹری کریں گے, اب وہاں سے بھی کوئی تحریک انصاف سے کچھ ملیں گے تعاون؟ ہمیں جو خان صاحب کہیں گے نا, جہاں ہمیں کھڑا ہونا چاہیے کہ یہاں پہ کھڑا ہونا ضروری ہے, ہم وہاں کھڑے ہو جائیں گے. صحیح. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. علامہ راجہ ناصر عباس صاحب مجلس وحدت المسلمین کے سربراہ ہمارے ساتھ موجود تھے. بہرحال تحریک انصاف کے لیے بھی یہ بہت سائے آف ریلیف ہوگا کہ ان کو ایک ایسی جماعت قومی اسمبلی میں مل رہی ہے جو ان کے ساتھ گزشتہ 2 سال سے نسبتاً ہم خیال ہے, اور ان کو اگر اس طرح سے ریزرو سیٹس مل سکتی ہیں تو یہ ان کے لیے بھی ایک بہت بریک تھرو ہوگا. اور ایم ڈبلیو ایم جو پہلی بار قومی اسمبلی کا حصہ بنی ہے گزشتہ 12-13 سال کی سیاست میں, اس کے لیے بھی یہ ایک بہت بڑا دروازہ کھلنے جا رہا ہے آگے سیاست میں بڑھنے کا. ایک بریک پہ جاتے ہیں, بریک سے واپسی پہ ہمارے ساتھ ہوں گے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شعیب شاہین صاحب.
بریک کے بعد خوش آمدید۔ عام انتخابات کے نتائج سامنے آنے کے بعد یہ تو واضح ہو گیا کہ الیکشن میں بالخصوص پنجاب میں مقابلہ شیر اور تیر کا نہیں بلکہ شیر اور تحریک انصاف کا تھا۔ قومی اسمبلی کی حاصل کردہ نشستوں کے اعتبار سے تحریک انصاف کے آزاد امیدواروں کا مجموعی طور پر پلڑا بھاری رہا۔ پی ٹی آئی سمیت دیگر کئی جماعتوں نے انتخابی نتائج پر سوالات اٹھا دیے اور اب انتخابی عذرداریوں کا سلسلہ جاری ہے۔ آج الیکشن کمیشن نے انتخابی عذرداریوں سے متعلق 59 درخواستوں کی سماعت کی۔ دوسری طرف حکومت سازی کے لیے جوڑ توڑ کا سلسلہ جاری ہے۔ نون لیگ پر مبینہ طور پر یہ الزام لگ رہا ہے کہ وہ تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد امیدواروں کو شمولیت کے لیے آفرز کر رہی ہے۔ بیرسٹر گوہر نے دعویٰ کیا ہے کہ ہمارے لوگوں سے رابطے کیے جا رہے ہیں، ہمارے لوگوں کو 25 کروڑ روپے کی آفر کی جا رہی ہے۔ یہ صورتحال غیر متوقع اس لیے نہیں کیونکہ ایک عدالتی فیصلے کی وجہ سے ملک کی سب سے بڑی جماعت کو اس کے انتخابی نشان بلے سے محروم کر دیا گیا تھا، جس کے بعد یہ ظاہر ہے کہ ہارس ٹریڈنگ کا بازار تو گرم ہونا ہی تھا۔ البتہ یہاں سوال یہ ہے کہ جس شاندار حکمت عملی کے تحت پی ٹی آئی نے جنرل الیکشن جیتنے کا پہاڑ سر کیا، اب وہ اپنے آزاد امیدواروں کو اکٹھا کیسے رکھ پائے گی؟ آج اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم سے کوئی اتحاد نہیں ہوگا، ان کے علاوہ تمام جماعتوں سے بات ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جن کو لے کر آئے ہیں وہ سب سے بڑے منی لانڈرر ہیں۔ انتخابات سے ملک میں معاشی استحکام آتا ہے، لیکن ان انتخابات سے ملک میں معاشی عدم استحکام آئے گا۔ ایک سوال کے جواب میں عمران خان نے کہا کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور ہوں گے۔ آج بانی تحریک انصاف عمران خان نے مرکز میں مجلس وحدت المسلمین کے ساتھ اتحاد کی منظوری دے دی ہے۔ خیبر پختونخوا میں جماعت اسلامی سے اتحاد کیا جائے گا۔ یاد رہے کہ بعض ماہرین کی رائے میں اس اتحاد میں شامل جماعتیں 5 سال تک اتحاد ختم نہیں کر پائیں گی۔ یہاں سوال یہ ہے کہ اس اتحاد کی صورت میں پارلیمانی لیڈر کس جماعت کا ہوگا؟ کیا اس اتحاد کے بعد پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں ملنے میں تمام رکاوٹیں دور ہو سکیں گی؟ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر مرکزی رہنما شعیب شاہین، جو خود امیدوار بھی تھے این اے 47 سے۔ بہت بہت شکریہ شعیب صاحب آپ کے وقت کا۔ یہ ابہام تو دور ہو گیا کہ آپ مرکز میں مجلس وحدت المسلمین اور خیبر پختونخوا میں جماعت اسلامی کے ساتھ بیٹھیں گے، لیکن یہ سوال ابھی بھی موجود ہے کہ دونوں جماعتوں کے ساتھ بیٹھنے کے باوجود کیا آپ کو یا اس جماعت کو جس میں آپ ضم ہو رہے ہیں ریزرو سیٹس مل پائیں گی؟ جی اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ ہمارا ابہام تو صرف اسی حد تک تھا کہ کیا ہم اپنی پولیٹیکل پارٹی جوائن کر سکتے ہیں جس کا ہمارے رجسٹرڈ پارٹی ہے اس کے اندر بھی کوئی ابہام نہیں ہے، مگر چونکہ ایشوز ایسے تھے کہ کل کلا ہمارے لیے مشکلات پیدا نہ ہوں، اس لیے دیگر چھوٹی جماعتوں کا ہم نے سہارا لیا۔ تو میرا خیال ہے کہ اس پہ اندر تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جو ریشو ہوگی اسی ریشو کے حساب سے ہمیں ریزرو سیٹس ملیں گی۔ یہ تو لیگل اینڈ کانسٹیٹیوشنلی یہ پرمیسیبل ہے اور اس میں کوئی ابہام نہیں ہے۔ اگر جماعت اسلامی نے انتخابات سے پہلے اپنی ریزرو جو ان کے نامینیز ہیں وہ مہیا کیے ہوئے ہوں گے الیکشن کمیشن کو، تو ملیں گے نا؟ نہیں، وہ چینج کر سکتے ہیں نا، اچھا، وہ واپس بھی لے سکتے ہیں اور چینج کر سکتے ہیں نا، جب تک کہ فائنل نہ ہو اس کے اندر رد و بدل تو ہو سکتا ہے۔ صحیح۔ بلوچستان نیشنل اسمبلی کا مجھے یہ آپ فرمائیں کہ سر بلوچستان پروونشل اسمبلی میں خیبر پختونخوا میں تو آپ جماعت اسلامی کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، لیکن بلوچستان اسمبلی میں وہاں نیشنل پارٹی کی 3 نشستیں ہیں، جماعت اسلامی بھی وہاں پر موجود ہے، وہاں حق دو تحریک بھی ہے، تو وہاں آپ کس کے ساتھ بیٹھنا چاہیں گے؟ دیکھیں یہ فیصلہ تو عمران خان صاحب نے کرنا ہے نا، ہماری سجیشنز اینڈ پروپوزلز ہو سکتی ہیں مگر فائنل فیصلہ عمران خان صاحب نے کرنا ہے، جو کہ آج 2 صوبے اور ایک فیڈرل کے بارے میں انہوں نے فیصلہ کر دیا ہے۔ فردر وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں تو میرا خیال ہے 1-2 دن میں وہ بھی وضاحت آ جائے گی، کل تک ہو جائے گی امید ہے۔ دوسرے کے صوبے کے بارے میں فیصلہ ہوا ہے؟ پنجاب کا ہوا ہے، فیڈرل کا ہوا ہے اور کے پی کا ہوا ہے۔ پنجاب میں وحدت المسلمین کے ساتھ فیصلہ ہوا ہے اور جو کے پی ہے وہ جماعت اسلامی کے ساتھ فیصلہ ہوا ہے۔ لیکن جہاں تک میرے پاس الیکشن کمیشن کا ریکارڈ میرے سامنے ہے، جو الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر ہے، پنجاب میں تو ایم ڈبلیو ایم کی کوئی نشست نہیں ہے جنرل سیٹ۔ میرا خیال ایک ہے آئی ایم ہوپفل کہ میرا خیال ہے آپ ذرا چیک کر لیں۔ جی میں نے اسی لیے جن کو جتوایا گیا تھا اور وہ ہماری ہی ہیلپ سے جیتے تھے، اور میری انفارمیشن کے مطابق ایک سیٹ ہے، مجھے اب نام یاد نہیں آ رہا۔ میں شعیب صاحب میں آپ کے سامنے پنجاب کا مختصر دوبارہ رکھ دیتا ہوں۔ پنجاب سے جو جماعتیں کامیاب ہوئی ہیں ان میں پی ایم ایل این ہے، پیپلز پارٹی ہے، قواف لیگ ہے، آئی پی پی ہے جس میں یقینی طور پر آپ نہیں جا سکتے، اس کے علاوہ پاکستان مسلم لیگ ضیاء، یہ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ آ رہا ہے، اور ساتھ ہے تحریک لبیک۔
یہ دو جماعتیں ہیں ان کے علاوہ؟ اچھا، بہرحال میرے ذہن میں، میرے نالج میں، میری انفارمیشن کے مطابق کہ ایک پارٹی ایک سیٹ ان کی ایم پی اے کی آئی ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ ان کے نالج میں نہ ہو یا انہوں نے نہ اس کو ریکگنائز کیا ہو، مگر ہم نے ہماری انفارمیشن کے مطابق ایک سیٹ ہے. میں اس کو چیک کر سکتا ہوں، اور اس وجہ سے پنجاب کے حد تک بھی فیصلہ بہت المسلمین کے ساتھ کیا ہے. لیکن اٹ کین بی چیکڈ کہ اگر وہ نہیں ہے تو پھر ہم نے فیصلہ کیسے کر دیا ہے. میرا خیال ہے بہرحال یہ تو فیکچوئل بات ہے، اس کو ری چیک کیا جا سکتا ہے. صحیح. اور یہ فرمائیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب کو آپ سے بتا دیا کہ عمران خان صاحب نے وزیر اعلیٰ نامزد کیا ہے. جیسے ان کا نام سامنے آیا بہت سارے اعتراضات سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ رہے ہیں، ان کا ماضی کا کچھ کنڈکٹ، ان کی لفاظی، ان سے متعلق بہت ساری متنازع چیزیں سامنے آ رہی ہیں. یہ بہادری ضرور ہوگی علی امین گنڈا پور میں، وفاداری بھی ہوگی عمران خان صاحب کے ساتھ، وہ کھڑے بھی رہے ہیں مشکل وقت میں. سیاسی طور پہ یہ صحیح فیصلہ ہوگا؟ دیکھیں، ہم تو سیاست میں ہیں، ہم ایک پارٹی کا حصہ ہیں، تو نیچرلی ہماری ایک رائے ہو سکتی ہے. اس رائے سے ہم ایک دوسرے سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں، مگر حتمی فیصلہ ہونے کے بعد میں یہ اختلاف کروں کہ نہیں یہ فیصلہ غلط ہے یا درست ہے، تو میرا خیال ہے پارٹی کے اندر کے ڈسپلن کی خلاف ورزی ہوگی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس بات تو طے ہے، جس جرت، بہادری، ہمت کے ساتھ وہ شخص قربانیاں دے کے کھڑا رہا، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اور میرا خیال ہے بہت سبق سیکھا ہے ہمارے لیڈرز نے، ہمارے دوستوں نے، ہمارے بھائیوں نے، ورکرز نے. میرا خیال ہے کہ وہ کوئی جو لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ غلطیاں کریں گے یا وہ گورننس کا وہ نظام قائم نہیں کریں گے، یا وہ ایک اتنی بڑی بھاری اکثریت کے ساتھ ہمیں ایک گورنمنٹ ملی ہے اور یہ تھرڈ ٹائم ہے کہ خیبر پختونخوا نے یہ فیصلہ کیا ہے، تو لہٰذا کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ اگر آپ گورننس کے نظام کو بہتر کرنے کے لیے اگر آپ کسی اور شخصیت کو آگے لے کر آتے تو وہ بہتر ہوتا. یہ بہت سارے دوستوں کی رائے ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن دیکھیں نا، وہ ٹیم کیا بنتی ہے اس پہ اوپر ڈیپینڈ ہوگا. نیچرلی وہ ٹیم بھی، سلیکشن بھی عمران خان صاحب کی رائے سے ہی ہوگی. اور میرا خیال ہے کہ اب وہ چیز نہیں ہوگی جو لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ کوئی ایسی سچویشن پیدا کر دیں گے جس کی وجہ سے وہ گورننس پیچھے رہ جائے گی اور ایسا ماحول کریٹ ہوگا کہ جو صرف اس کا نقصان ہو سکتا ہے، فائدہ نہیں ہو سکتا یہ پارٹی پھر کو. آپ کو میرا خیال ہے وہ یہ شیب صاحب پھر آپ جیسے مدبر لوگوں کو گنڈا پور صاحب کو سنبھال کے رکھنا پڑے گا ذرا. میرا خیال ہے گنڈا پور صاحب خود بھی بہت سیکھ چکے ہیں. وہ ماشاءاللہ کمپیٹنٹ بھی ہیں، سمجھدار بھی ہیں، اور انہوں نے جو مشکل ترین وقت دیکھا ہے پچھلے اسپیشلی 1 سال میں، میرا خیال ہے وہ چند ایک ان لوگوں میں سے ہیں جس میں درجنوں کی تعداد میں ان کے خلاف مقدمات بنے، گھر سے دور رہے، پرچے ہوئے، آپ جیلوں میں جانتے ہیں گئے. ان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ ان کا سب سے بڑا مسئلہ ان کا لوز کینن ہونا ہے. ان کی زبان جب کھلتی ہے تو وہ مسائل پیدا کرتی ہے، ان کے لیے بھی پارٹی کے لیے بھی. میرے دوست ہیں، بھائیوں کی طرح ہیں، میرا ان سے بڑا قریبی تعلق ہے، لیکن ظاہر ہے بندہ جو دوست ہوتا ہے اس کی اچھائی اور برائی دونوں کے ساتھ اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے. میرے پارٹی لیڈر ہیں، ورکر ہیں میری طرح کے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے حوالوں سے ان میں کوالٹیز بھی ہیں. تو کچھ ہر انسان کے اندر کچھ کوالٹیز ہوتی ہیں جو وہ آپ ان کو سمجھ سکتے ہیں کہ وہ بڑی پازیٹیو اور اچھی ہیں، جن کو وہ لے کے آگے چل سکتا ہے. اور کچھ ایسی غلطیاں بھی انسان کے اندر ہوتی ہیں، وہ پرسنالٹی کا حصہ ہوتا ہے، تو انہی کے ساتھ ہی چلنا پڑتا ہے. لیکن خان صاحب کو ان کی چونکہ وہ پریزیڈنٹ بھی ہیں خیبر پختونخوا کے پچھلے کچھ سالوں سے، تو نیچرلی خیبر پختونخوا کے پریزیڈنٹ کی حیثیت سے اور ان کی خدمات کے سلسلے میں اور ان کی لائلٹی کے سلسلے میں انہوں نے ان کو یہ ٹاسک دیا ہے. تو یہ ان کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ آج پوری خیبر پختونخوا 100% کھڑی ہے. کوئی سیٹیں اگر نہیں بھی ملی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہاں پی ٹی آئی نہیں ہے. پی ٹی آئی 100% آج وہاں کھڑی ہے، مگر ان کو چلا پاتے ہیں، سنبھال پاتے ہیں، ان کو ساتھ لے کے چل پاتے ہیں. یہ ان کے لیے ایک امتحان بھی ہے، اور ان کو ایک بڑا ٹیم بہت اعلیٰ قسم کی بنانی پڑے گی جو گورننس پہ یقین رکھتی ہو اور وہ کام کر سکے. اور میرا خیال ہے یہ ان کے لیے بھی امتحان ہے اور عمران خان صاحب کے لیے بھی بالکل امتحان ہے. صحیح. اور شعیب صاحب، ایم ڈبلیو ایم کے ساتھ چونکہ آپ کا ایک پرانا ایک رابطہ رہا اور وہ مسلسل 2 سال سے آپ کے ساتھ رہا، شاید واحد جماعت ہے اگر میں کسی جماعت کی بات کروں تو جو کھل کے علل اعلان عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی رہی، حتیٰ کہ جب جیل بھرو تحریک شروع کی تو اس وقت بھی ایم ڈبلیو ایم کے جو سربراہ ہیں راجہ ناصر عباس، اس وقت انہوں نے خود گرفتاری بھی دی. ان کے ساتھ معاملہ طے پا چکے ہوئے ہیں، اسموتھ فنکشننگ رہے گی، کوئی مسئلے مسائل؟ دیکھیں، علامہ صاحب کے پاس چونکہ وہ میرے حلقے میں ان کی جگہ بھی ہے، یہ چھتر کے قریب ان کی یونیورسٹی ہے، میں ان کو ملنے گیا تھا اپنے
کمپین کے سلسلہ میں جو اس دن میری سے بات ہوئی تھی، وہ تو ویسے ہی انکنڈیشنل ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں۔ انہوں نے مجھے جو کہا تھا، میں اپنی بات کر رہا ہوں، انہوں نے کہا تھا جی انکنڈیشنلی میں خان صاحب کے ساتھ ہوں، مجھے نہ تو کوئی سیٹ چاہیے، نہ مجھے کوئی کانسٹیٹوئنسی میں کوئی اپنے لیے سیٹ چاہیے، نہ اپنے کسی پارٹی ورکر کے لیے چاہیے۔ میں ان کے پرنسپل سٹینڈ کے ساتھ ہوں، میں ان کا مداح ہوں، اور وہ جو کام کر رہے ہیں وہ بڑا ایک مقدس کام ہے جس کے لیے میں ان کو انکنڈیشنلی سپورٹ کرتا ہوں۔ تو لہٰذا ان کی پارٹی کا انہوں نے میرا خیال ہے پہلے بھی ہمیں آفر کی تھی، جس وقت ہم نے وہ پی ٹی آئی نظریاتی کا پلیٹ فارم یوز کرنے کی کوشش کی تھی، جو کہ بعد ازاں جس طرح وہ اٹھائے گئے اور انہوں نے وہ چینج کر لیا تھا اپنا پوائنٹ آف ویو۔ تو میرا خیال ہے چونکہ ان کی انکنڈیشنل ایک سپورٹ ہے، یہ میرے سے خود چونکہ ان کی بات ہوئی تھی، تو ہم نہیں سمجھتے کہ ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی فردر ڈسکشن کو ضرورت ہے، کیونکہ ابھی کچھ دن پہلے وہ مل کے بھی آئے تھے خان صاحب کو، اور اس وقت بھی انہوں نے یہی کہا تھا کہ میں انکنڈیشنلی پارٹی کو کیا سپورٹ کرتا ہوں۔ شیف صاحب، انہوں نے چونکہ پہلے الیکشن سے پہلے ہی آپ کو پیشکش کی تھی کہ آپ کے لوگ ہمارے نشان پر، انتخابی نشان پر جو کہ خیمہ ہے اس پہ الیکشن لڑیں، آپ کو لگتا ہے کہ وہ سیاسی غلطی ہو گئی آپ سے؟ وہ جو تحریک انصاف نظریاتی کے ڈار صاحب تھے ان کو اٹھا لیا گیا وہ معاملہ، یہ شاید ان کو جھکانا ناممکن ہوتا، مشکل ہوتا، ان کے نشان پہ ہوتے تو آپ کے بہت سارے مسائل آج حل ہو چکے ہوئے ہوتے۔ دیکھیں، بہت ساری باتیں ہوتی ہیں سیاست میں۔ اب اگر ہم تو آئینی طور پر ایک چیزوں کو دیکھتے ہیں نا، ہمیں کیا پتا تھا کہ یہاں غیر آئینی اور غیر قانونی حرکتیں اور چیزیں جو ہیں وہ بھی ان کو بھی پروٹیکشن اور شیلٹر مل جایا کرتا ہے۔ بہرحال وہ جو کچھ ہوا وہ غلط تجربہ ہوا یا غلط ہو گیا۔ بہت بہت شکریہ شعیب شاہین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما۔ اگرچہ کامیاب تو نہیں ہو سکے لیکن انہوں نے اپنی شکست کو چیلنج ضرور کر رکھا ہے۔ ایک بریک پہ جاتے ہیں، بریک سے واپسی پہ ہمارے ساتھ ہوں گے میر لشکری رئیسانی۔ اس وقت بلوچستان میں بھی صورتحال کوئی خوش آئند نہیں ہے، کیا ہے وہاں صورتحال؟ بریک کے بعد خوش آمدید۔ پاکستان میں عام انتخابات کے بعد ہمیشہ کی طرح دھاندلی کا شور ایک بار پھر زور پکڑ گیا ہے۔ ملک بھر میں مختلف جماعتیں الیکشن میں مبینہ دھاندلی کے خلاف احتجاج کر رہی ہیں۔ سندھ میں گزشتہ روز جی ڈی اے اور پاکستان مسلم لیگ فنکشنل کے سربراہ پیر صاحب پگارا نے کہا کہ الیکشن کو مسترد کرتے ہیں، یہ اینٹی سٹیٹ الیکشن تھا۔ مجھے کہا گیا کہ زرداری صاحب کے ساتھ الائنس کر لو تو نشستیں مل جائیں گی۔ کہا گیا کہ پھر جی ڈی اے کے سامنے 0 لکھا ہوا ہے۔ پیر پگارا نے کہا کہ ہمیں سندھ اسمبلی کی 2 نشستیں بھی نہیں چاہیے، انہیں بھی زرداری صاحب کو دے دیں۔ ہم قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے احتجاج کا حق رکھتے ہیں۔ اگر بلوچستان کی بات کریں تو وہاں بھی انتخابی دھاندلی کے خلاف بڑے پیمانے پر احتجاج ہو رہا ہے۔ الیکشن کے بعد پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے سربراہ محمود خان اچکزئی نے بھی کہا تھا کہ پہلے ہی سمجھ گئے تھے کہ نتائج ہمارے حق میں نہیں۔ انہوں نے کہا کہ دن میں ہم قومی اور صوبائی نشستیں جیت رہے تھے لیکن رات کو ہار گئے۔ ہم زندہ رہے تو ان کی بدماشی نہیں چلے گی۔ کچھ افسران نے امیدواروں سے کروڑوں روپے لیے ہیں۔ آدھے آدھے گھنٹے میں نشستیں تبدیل کی گئیں، ملک کی دیواروں کو کھوکھلا کر دیا گیا ہے۔ انتخابی نتائج میں مبینہ رد و بدل اور دھاندلی کے الزامات پر بلوچستان کے 20 سے زائد مقامات پر دھرنے دیے گئے۔ بی بی سی کی ایک رپورٹ کے مطابق 2018 کے عام انتخابات میں بلوچستان کے سیاسی منظرنامے پر جو دلچسپ تبدیلیاں رونما ہوئیں ان میں سے ایک انتخابات سے چند ماہ قبل وجود میں آنے والی جماعت بلوچستان عوامی پارٹی کا انتخابات میں اکثریت حاصل کرنا اور بعد ازاں مخلوط حکومت بنانا تھا۔ بلوچستان میں ایک دوسری تبدیلی یہ آئی تھی کہ پہلی مرتبہ تحریک انصاف اس صوبے سے قومی اسمبلی کی 2 اور صوبائی اسمبلی کی 7 نشستوں پر کامیاب ہوئی تھی۔ ان 2 جماعتوں کی کامیابیوں کے برعکس پاکستان کی 2 بڑی سیاسی جماعتوں میں سے ایک پاکستان پیپلز پارٹی 2018 کے انتخابات میں بلوچستان میں ایک بھی نشست جیتنے میں کامیاب نہ ہو سکی تھی، جبکہ 2013 کے انتخابات میں جو سب سے زیادہ سیٹیں حاصل کرنے والی جماعت مسلم لیگ نون تھی اس کو 2018 میں بلوچستان میں صرف 1 سیٹ ملی تھی۔ یہاں سوال یہ ہے کہ اس بار 2024 میں بلوچستان کا انتخابی منظرنامہ کیسے تبدیل ہو گیا؟ کیا الیکٹیبلز کا بلوچستان عوامی پارٹی اور پی ٹی آئی چھوڑ جانا اور کچھ شخصیات کا نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں شامل ہونا بلوچستان کے انتخابی نتائج پر اثر انداز ہوا؟ بلوچستان گرینڈ الائنس کے سربراہ لشکری رئیسانی، جنہوں نے این اے 263 سے الیکشن میں حصہ لیا تھا لیکن وہ نون لیگ کے جمال شاہ کاکڑ سے شکست پا گئے، ہمارے ساتھ موجود ہیں لشکری رئیسانی صاحب۔ بہت بہت شکریہ رئیسانی صاحب آپ کے وقت کا۔ یہ بلوچستان کی سیاست کیا بلوچستان کے عوام کے ہاتھوں میں ہے
یا یہ اسلام آباد سے کنٹرول ہو رہی ہیں یا جو اسلام آباد کی وفاقی جماعتیں ہیں وہ کنٹرول کر رہی ہیں؟ کیوں ہر دفعہ دھاندلی کے سنگین الزامات لگ رہے ہیں؟ بلوچستان ایک چھوٹا صوبہ ہے، یہاں کا عوام کا جو تعداد ہے کوئی 1,20,00,000 ہے، اور 1,17,00,000 بچے ان پڑھ ہیں پنجاب میں، بالکل ان ان پڑھ بچوں کے برابر ہے، مگر شعوری طور پہ ہم بہت آگے ہیں۔ یہاں جو راتوں رات پہلے پارٹی 2018 میں بنایا گیا، انہی کو پھر سرینا بازار میں، سرینا ہوٹل کے بازار میں پھر لیلام کیا گیا، کچھ نون لیگ اور کچھ پاکستان پیپلز پارٹی۔ اس کا وجہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کا جو خیرات کا آمد ہے بین الاقوامی اداروں سے بند ہو چکا ہے، اور واحد اس وقت سرمایہ قدرتی وسائل بلوچستان میں ہے، اور یہاں لوٹ مار کا جو بازار ہے اس کو گرم کیا گیا ہے تاکہ یہاں سے لوٹ مار ہو۔ اسی لیے یہ باقاعدہ طور پہ ریاستی طاقت کے ذریعے کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ ایسے گمنام لوگوں کو لا کے جعلی الیکشن کے ذریعے مسلط کیا جائے تاکہ 5 سال تو وہ اسمبلی ریاست کے وسائل پہ مزے کرتے رہے، اس کے 5 سال کے بعد پھر نئے لوگوں کو لایا جائے گا۔ یہ ایک لوٹ مار کے لیے ہمارے صوبے میں سب کچھ یہ فرمائیں ریزانی صاحب، یہ فرمائیں کہ زرداری صاحب بھی پہنچے الیکشن سے پہلے، نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، نون لیگ بھی وہاں گئی، آپ سے بھی ملاقات ہوئی شریف برادران کی۔ الیکشن سے پہلے کچھ ہوا ہے یا شام 5 بجے کے بعد کچھ ہوا ہے الیکشن کے؟ دیکھیں، یہ جو جس کو ہم پولیٹیکل انجینئرنگ کہتے ہیں، یہ الیکشن سے پہلے ہی تھا، اور پھر الیکشن کے دوران بھی یہ سب کچھ کیا گیا، اور یہ سب کچھ اس لیے کیا گیا کہ یہاں ایسے لوگوں کو لایا جائے جو اسی پہ ہی خوش ہو کہ وہ ایم این اے یا ایم پی اے بن گئے اور لوٹ مار اپنے جگہ پہ برقرار ہو۔ یہ دونوں الیکشن سے پہلے بھی یہ سب کچھ کیا گیا۔ جس باپ پارٹی کو بریگیڈیئر خالد فراڈ نے بنایا، پھر ان کو پھر تھوڑا تھوڑا کر کے باقی پارٹیوں میں تقسیم کیا گیا تاکہ یہاں اپوزیشن رہے ہی نہیں، تاکہ جو ہمارے وسائل کا لوٹ مار ہے اس میں خصوصاً آصف علی زرداری کا پہلے ہی ریکو دیکھ پہ نظر تھا، اب تو اس کو بیچ دیا پچھلے حکومت نے۔ تو اس کنٹرول کو برقرار رکھنے کے لیے یہاں کے لوگوں کو غیر سیاسی قوتوں کے حوالے اس لیے کیا جا رہا ہے کہ یہاں اس کی اسمبلی میں جعلی قانون سازی کے تحت لوگ کہیں کہ دیکھیں یہ اسمبلی کا فیصلہ ہے، اور پہلے بندوق کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا تھا، اب جعلی قانون سازی کے ذریعے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی میں۔ تو یہ باقاعدہ پولیٹیکل انجینئرنگ ہوا ہے، اس میں کوئی شفاف الیکشن نہیں ہوا، سیٹوں کا لیلامی بھی آخر میں ہوا ہے۔ پچھلے سینٹ میں 22 ایسے زندہ لاشوں کو بٹھایا گیا، 70 کروڑ میں ایک سینٹ کا سیٹ بکا۔ ابھی بھی اسی قسم کے آوازیں آ رہے ہیں، اسی قسم کے ویڈیوز شواہد آ رہے ہیں کہ جہاں بھی کچھ لوگ ہارے تھے، کہیں ان کو جس سے زیادہ بولی لگا اس کو یہ سیٹ دے دیے گیا۔ تو اس کا مطلب ہے کچھ لوگ 8 فروری کو امیر ہو گئے، اور کچھ لوگ اب آگے اگلے ماہ مارچ میں سینٹ الیکشن ہوگا، کچھ اس میں امیر ہو جائیں گے۔ جو لوگ 8 فروری کو امیر ہوئے ان کا تو ٹرانسفر ہو جائے گا کچھ عرصے بعد، ان کو تو ہمدردی دلچسپی اس ریاست کے ساتھ نہیں ہے، شاید چلے جائیں کینیڈا، امریکہ اور یورپ اور انگلینڈ اور آسٹریلیا۔ مگر جو لوگ جنہوں نے سرمایہ لگایا وہ پھر لوٹ مار کریں گے۔ کرپشن کا ایک بہت بڑا بازار گرم ہوا۔ پہلے ریاست نے بلوچوں کو کہا کہ آپ کے سردار نے اس ملک کو لوٹا ہے، اب ان کو کہیں گے آپ کے منتخب نمائندے لوٹ رہے ہیں۔ یعنی لوٹ مار کے ذریعے باقاعدہ ہمارے لوگوں کو پسماندہ رکھنے کے یہ پالیسی ہے، یہ کوئی حادثہ نہیں ہے، پالیسی ہے کہ اس صوبے کے لوگوں کو مفلوج اور پسماندہ رکھا جائے۔ سیریسلی یہ میں بات بتا رہا ہوں آن ریکارڈ، جن کو الیکٹیبل قرار دے کے نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں مسلط کیا گیا، اگر 6 مہینے ان سے ریاستی مشینری چھین لیا جائے وہ اپنے گھروں سے نہیں نکلیں گے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہے ہمارے لوگ غیر سیاسی ہیں، ہمارے لوگوں نے تو بڑا طویل جدوجہد، بلوچستان مزاحمت کا سرزمین ہے، مفاہمت کا نہیں، یہ مسلط کیا گیا یہ سارا ڈرامہ بازی تاکہ وہ اپنے صوبے کے دفاع نہ کریں اور یہاں کے وسائل کا لوٹ مار ہو۔
अभी हुकूमत कौन बनाता नजर आ रहा है? मौलाना साहब के पास भी 11 लोग हैं और पीपल्स पार्टी के पास भी 11 लोग हैं, दोनों सबसे बड़ी जमातें बन के सामने आ गई। बिल्कुल ठीक है, मौलाना साहब के पास है, पहले 14 थे, उसके पास क्योंकि उन्होंने कोशिश करना था कि यहाँ इस सूबे पे ऐसे लोगों को मुसल्लत किया जाए जो लूटमार पे अपना आंखें बंद करें, फिर 14 से वो 11 पे आ गए। अब यहाँ ये लग रहा है कि कोशिश अभी तक किया जा रहा है कि कुछ पार्टियों का तादाद को बाहर बने, हुकूमत असेंबली से बाहर बनाने का कोशिश में लगे हुए हैं। ये तमाम इदारे, हुकूमत असेंबली के अंदर बनता है, मगर कोशिश ये है कि हुकूमत को बाहर से बना के उन लोगों को मुसल्लत किया जाए जो इदारों के ताबेदार हों। मसलन मैंने कहा ना, कुछ लोग लाडले थे इदारों के, कुछ सुपर लाडले हो गए। सुपर लाडले वो है जिन्होंने पैसा भी दिया और जमीर भी बेचा, और बलूचिस्तान में लूटमार पे वो खामोश रहेंगे। आखिरी सवाल आपसे ये रईसानी साहब के इमरान खान जिस तरह से या उनकी पार्टी इल्ज़ाम लगा रही है कि उनके साथ बहुत बड़ी धांधली हुई है, एक तो प्री इलेक्शन जो इलेक्शन इंजीनियरिंग थी उसका इल्ज़ाम है, पर इलेक्शन के दिन शाम 6 बजे के बाद जो कुछ हुआ, आप समझते हैं कि वो उनका इल्ज़ाम ठीक है? अगर बलूचिस्तान में ये सब कुछ हुआ है तो फिर पंजाब में भी हुआ, इस्लामाबाद में भी हुआ। देखिए, अर्ज ये है कि जिस तरीके से एक पार्टी को उसके इंतखाबी निशान से भी महरूम रखा गया और उस पार्टी के कैंडिडेट्स को ये छोड़ा नहीं कि वो अपने पार्टी के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़े, इससे बड़ा धांधली और क्या हो सकता है। इसके लिए तो मैं सोच रहा हूँ कोई नया लफ्ज ईजाद हो कि ताकि आइंदा ये भी डिक्शनरी में चला जाए कि धांधली से भी बड़ा कोई लफ्ज होता है। इससे बड़ा धांधली मतलब मुकम्मल तौर पे पहले ये होता था, चंद अफराद किसी पोलिंग स्टेशन पे या कोई RO DRO कोई बदकिरदार टाइप का आदमी गलत इलेक्शन कराते थे, या तो पूरा निजाम में बाकायदा गिनती के साथ किसको कितना गिनती पे लाके उन्होंने खड़ा करना, ये सब कुछ हुआ। मगर जहां अवाम का एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट स्टैंड था, उसमें इस्टेब्लिशमेंट का टोटल जो गेम था इस वक्त तक तो धर्म बरम है। अब आगे देखते हैं कि वो जो आज़ाद अरकान है या बलूचिस्तान के सूबे में लूटमार के लिए किसको लाएंगे। मगर कोशिश यहाँ भी, नवाब असलम से आज मेरा मुलाकात हुआ, उनके पार्टी और साथियों ने कहा हम मुज़ाहमत करेंगे और कोशिश करेंगे कि असेंबली से बाहर कोई सेटलमेंट ना हो, असेंबली के अंदर कोई हम पॉलिसी के तहत सूबा हुकूमत बनाए। मरकज में भी ये सब कुछ हो रहा है। अब देखें कि हम किस नहज पे हमने इस मुल्क को लाके खड़ा किया जहां आम लोगों का अपने रियासत और रियासत के इदारों से इत्मीनान उठ चुका है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मीर लश्करी रईसानी, सरबराह बलूचिस्तान ग्रैंड अलायंस, हमारे साथ मौजूद थे। बहरहाल अगले चंद दिन पाकिस्तानी सियासत में बहुत दिलचस्प होंगे, जोड़ तोड़ हुकूमत साजी का मरला और तेज होता चला जाएगा। आज तक के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होगी कल। देखते रहिएगा जमहूरियत।